बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनवरी 2023 में स्वीडन के राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियन रास्मस पालुडन ने कुरान पाक को टर्किश एम्बेसी के सामने जलाने की नापाक जसारत की। और अभी रिसेंटली ईद उल अज़हा के मौके पे अगेन एक इराकी क्रिश्चियन सलमान मोमिका ने दोबारा यही जसारत की, और ये दोनों दफ़ा ये काम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किया गया। इस दफ़ा स्वीडिश पुलिस ने इस ग्रुप को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ऑफ अपील ने ये कह के अपील रिजेक्ट कर दी कि एक जुर्म अभी हुआ ही नहीं, तो हम कैसे उसकी सज़ा सुना सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। बट बाद में जुर्म की नौयत देखते हुए इस शख्स को क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उसको कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है। अब काबिल गौर बात यह है कि ना तो स्वीडिश पुलिस, ना ही स्वीडिश कोर्ट और स्वीडिश हुकूमत, इनमें से किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं कि किसी के मजहबी जज्बात हर्ट हो रहे हैं, ना ही ये इस बात को समझ रहे हैं कि किसी, चाहे मुसलमान हो या कोई भी मजहब, उसकी मुकद्दस कुतब को जलाना बजाते खुद एक संगीन इखलाकी और मजहबी जुर्म है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो, हंगामे ना फूट पड़े। और दूसरी तरफ हम मुसलमानों के लिए तो किसी अपने कुरान को जलता देखना या जलाना, इसको करने वाला एक बहुत बड़े गुनाह अजीम का मुर्तकिब ठहरता है, और उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और उसकी सज़ा किस हद तक हो ये तो हम सोच भी नहीं सकते, मतलब ये तो हम खुदा पे छोड़ते हैं कि वो क्या सज़ा उसको ऐसे मिलनी चाहिए। लेकिन जो दुनियावी कवानीन है उनके तहत उस इंसान को इस इतने बड़े अखलाकी जुर्म की बड़े से बड़ी सज़ा मिलना ज़रूरी है। हम मुसलमान ये समझते हैं। अभी यही ग्रुप रिसेंटली दोबारा स्वीडिश पुलिस से इस बात की इजाज़त ले रहा है कि इस दफ़ा फिर हमें मौका दिया जाए कि हम कुरान को जलाएं, और इस दफ़ा हम साथ कुरान के अलावा बाइबल और तौरात को भी जलाएंगे, ताकि किसी तरह लगे कि हम सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये काम करते हैं, ना कि किसी मजहबी जज्बे के तहत। अब आते हैं वजूहात की तरफ कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे ये किताबों को जलाना या कुरान को स्पेशली जलाने का ये नया एक घिनौना ट्रेंड शुरू किया गया है। किताबों को जलाने का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले जर्मनी में हिटलर के दौर में नाजी जर्मन स्टूडेंट्स फेडरेशन ने 34 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर एक पहले से तैयार शुदा ब्लैक लिस्ट के ज़रिए उन तमाम किताबों को जलाया जो कहीं ना कहीं उनके नज़र में हिटलर के नज़रिए से इख्तलाफ रखती थी। इनमें मशहूर ज़माना अमेरिकन मुसन्निफ अर्नेस्ट हेमिंगवे और हेलन केलर की कुतब भी शामिल हैं। हेलन केलर का वो मशहूर ज़माना तारीख़ी जुमला है कि अभी ये लोग किताबें जला रहे हैं, आगे जाकर ये लोग जिंदा इंसानों को जलाएंगे। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? किताब जलाने के पीछे मकसद क्या होता है? किताब जलाने के पीछे मेन मकसद ये होता है कि डिस्करेज किया जाए उस नज़रिए को, उस फ़लसफ़े को जो उस किताब के अंदर बयान किया गया है, और किताब जला के ये दिखाया जाए कि साथ ही हम ये नज़रिया और ये फ़लसफ़ा भी जला रहे हैं। तो अगर हम कुरान की तरफ आएँ तो हमें ख़ुद इस बात पे गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे हमारी जानें भी कुर्बान, इनके ज़रिए हमें जो सबसे बड़ी चीज़ अता की वो नज़रिया ही था। वो नज़रिया और फ़लसफ़ा था, फ़लसफ़ा हयात था, यानी इस्लाम। तो हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में उस नज़रिए को डाला और हमारे दिलो दिमाग को चेंज किया नज़रिए के तहत। तो सबसे बड़ा जो गिफ्ट हमें दिया अल्लाह और उसके रसूल ने, वो नज़रिया था, ना कि सड़कें, पुल, रोटी, कपड़ा, मकान। क्योंकि अगर इंसान का नज़रिया दुरुस्त हो तो ये चीज़ें वो खुद ब खुद उसी दुरुस्त नज़रिए के तहत माशरे में से खुद ही हासिल कर लेता है। कुरान दुश्मनी की बड़ी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर इस्लाम और कुरान दुश्मन आपको वो लोग मिलेंगे जो बेसिकली मजहब दुश्मन हैं, जो अपने आप को लादीन या जो अपने आप को एथीस्ट या एग्नोस्टिक यानी लादीन या खुदा के वजूद से शाकी लोग कहलवाना पसंद करते हैं। ये लोग न सिर्फ इस्लाम का बल्कि हर मजहब का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस्लाम से, कुरान से इनकी वाज़ेह दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके अपने अध्ययन में तो तहरीफात हो चुकी हैं, और इनको खुद शक है कि आया जिस दीन के ये पैरोकार हैं या जो किताब इनके माशरे में मजहबी किताब के तौर पे पढ़ाई जाती है, ये खुद उससे शक में है। इनको अपने दीन पे शक है, अपने
انبیاء پہ نعوذ باللہ شک ہے, اپنی کتب پہ شک ہے. اس وجہ سے اپنے مذہب کو تو یہ اتنا کوئی خطرہ سمجھتے نہیں, لیکن کیونکہ مسلمان قرآن اور اسلام کے اوپر پوری طرح سے حق سمجھتے ہیں, سچ سمجھتے ہیں اور محفوظ سمجھتے ہیں, اس لیے ان کو سب سے بڑا خطرہ اسلام اور قرآن سے ہے. فار ایگزامپل, آج کل LGBTQ کے قوانین جن پہ یہ اقوام بہت زیادہ زور دیتی ہیں, ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام اور قرآن ہی ہے, اور مسلم ممالک کے جن میں پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ان قوانین کو نافذ نہ ہونے دیا جائے. دوسری وجہ فریڈم آف سپیچ ہے, سو کالڈ فریڈم آف سپیچ, جس کے تحت یہ لوگ مادر پدر آزاد ایک معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, بٹ یہ بات نہیں سمجھتے کہ جہاں پہ کسی دوسرے انسان اور قوم کے احساسات, اس کی عزت اور ناموس سٹارٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ان کی فریڈم آف سپیچ ختم ہو جاتی ہے. یا تو یہ سمجھتے نہیں, یا پھر جان پوچھ کے سمجھنا نہیں چاہتے, کیونکہ انہوں نے صرف ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنانا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ کیوں صرف اسلام کو نشانہ بناتے ہیں, جبکہ ان ممالک میں اور بہت سے اور مسلم ممالک میں بھی ڈیفیمیشن کے اپنے لاز موجود ہیں. مسلم اور غیر مسلم ہر قسم کے ملک میں ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں, جس کے تحت آپ کسی انسان یا قوم یا گروپ کے خلاف ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے, اسے ڈیفیم نہیں کر سکتے. آپ سمپلی سوشل میڈیا, فیس بک, یوٹیوب اور ان جگہوں ٹویٹر وغیرہ پہ جا کے کوشش کر کے دیکھیں, آپ فوری طور پہ آپ پہ پالیسی ہٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کے باوجود یہ حرکت کرتے ہیں. تو اس کی وجوہات ایک تو یہ ہے کہ اسلام سے خوفزدہ ہیں, اور کچھ اور وجوہات بھی ہیں اس کی. اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ معاملہ بار بار سویڈن میں ہی کیوں سر اٹھا رہا ہے. اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سارے گروپ کا سرگنا راسمس پالوڈن, اس کی ایک ہسٹری ہے 2022 میں بھی اور اب 2023 میں بھی. اس کا سیاسی کیریئر جب خطرے میں ہے تو یہ رائٹ ونگ اور فنڈامنٹلسٹ اور قدامت پرست لوگوں کے ووٹ کی خاطر اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, اور یعنی قرآن کو جلانا اور مسلمانوں کے جذبات ابھارنا, تاکہ جو رائٹ ونگ کے اس کے سپورٹرز ہیں, جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, یا جو کہہ لیں کہ اسلام کے خلاف ہیں یا مذہب کے خلاف ہیں, ان کا ووٹ حاصل کیا جائے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سویڈن میں اس وقت ایک بہت بڑی تعداد سویڈن کے نیٹو میں جانے کے خلاف ہے, اور سویڈن کے نیٹو میں داخلے کے اگینسٹ صرف ٹرکی ہی ایک رکاوٹ ہے, اور اس قسم کی حرکتیں کر کے وہ ٹرکی کو ابھارتا ہے, کیونکہ ٹرکی نے اسی بنیاد پہ کہ یہ ایک تو دہشت گردی کرواتے ہیں ٹرکی میں, دوسرا یہ اس قسم کے اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں, اس لیے ٹرکی ان کو نیٹو میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہا. اب آتے ہیں اس طرف کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے. کیسے مغرب کو سمجھایا جائے کہ مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے دین اور اپنی کتاب کے معاملے میں کتنے سینسٹیو ہیں. دنگا فساد, جلاؤ گھیراؤ, توڑ پھوڑ اس مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, کیونکہ اس طرح کر کے ہم پہلے تو بیسیکلی یہ لوگ کرتے ہی ہیں کہ پہلے آپ کے جذبات کو ہرٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جب آپ اس کا چاہے صحیح اظہار بھی کرنا چاہیں تو جان پوچھ کے اسے تشدد کی طرف موڑتے ہیں, اور پھر آپ کے اس رسپانس کے اوپر ہی آپ پہ پابندیاں لگاتے ہیں, آپ کو دہشت گرد مارک کرتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں, اور الٹا آپ کو ہی ولن بنا کے پیش کرتے ہیں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رہنے والے ہمارے جو بھائی ہیں وہ مشکل میں آ جاتے ہیں. اس وجہ سے توڑ پھوڑ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں, پرامن احتجاج اور سڑکوں پہ آنا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم بتائیں کہ ہم غیرت مند قوم ہیں, غیرت مند امت ہیں, اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہمیں بتا دیا گیا تو ہم نے صرف ایک ٹویٹ کر دی, یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ڈال دی, لیکن ہم باہر نہیں نکلے, ہم نے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا, احتجاج ریکارڈ نہیں. یہ ضروری ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہر فورم پہ اس معاملے پہ آواز اٹھائی جائے. مغربی ممالک میں اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک غیر مسلم طلبہ و طالبات سے انٹریکٹ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے, کیا تعلیمات ہیں اس کی, اور ہمارے لیے ہمارا مذہب, ہمارے نبی, ہماری کتاب کیوں امپورٹنٹ ہے, سینسٹیو ہم کیوں ہیں, اس کے بارے میں یہ بتایا جائے. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے یہ میدان خالی چھوڑا ہوا ہے. بہت سی اقوام نے قرآن میں اسلام سے پہلے بہت سی اقوام کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کی یہی شکایت ہوتی تھی کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں, جس کے جواب میں اللہ نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ میں اس قوم کو کبھی بھی غرق نہیں کرتا. کم و بیش اس طرح کا اس کا مطلب نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ میں اس قوم کو کبھی بھی غرق نہیں کرتا, اس کو ختم نہیں کرتا جب تک وہاں ایک سمجھانے اور بتانے والا نہ بھیج دوں. اب یہ کام
ہمارا ہے کہ ہم نے تمام دنیا کے مسلمانوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا کیس بھی پریزنٹ کرتے رہیں اور دوسرے محاذوں پہ بھی لڑائی لڑیں، یعنی اپنے آپ کو اکنامکلی بھی اسٹرانگ کریں، پولیٹیکلی بھی اسٹرانگ کریں، یونٹی پیدا کریں اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو روکیں۔ تب تک ہم اپنا کیس بھی پریزنٹ کرتے رہیں، ہم نہ میڈیا کو چھوڑیں نہ سوشل میڈیا کو چھوڑیں، ارطغرل اور یونس ایمرے اور اس قسم کے ڈراماز بھی کریٹ کرتے رہیں جو مسلم دنیا کو بتائیں کہ اصل میں مسلمان کیا تھا، اس کی شان کیا تھی اور آج کیا ہے، اور آج بھی اس کے کیا اخلاقیات، اصل میں کیا اخلاقیات ہیں اس قوم کی، یہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ تو اس وجہ سے اس سلسلے میں امریکہ میں اور بہت سے ممالک میں کچھ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر سبیل جو کہ نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی لوگ غیر مسلموں کو مساجد میں بلاتے ہیں، ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے سوالوں کا پولائٹلی جواب دیتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، نماز میں کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کے اندر کیا پڑھتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ان پہ ایک سافٹ امیج بھی بنتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے۔ بیسیکلی سافٹ امیج تو کوئی چیز نہیں ہے، تو ہمارے ذہنوں میں انہوں نے ڈال دیا، لیکن ان کو اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ مسلمان اصل میں ہے کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر عمر سلیمان ایک بہت بڑی اور پرسوز آواز ہیں جو پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اکثر غیر مسلم مذہبی لیڈروں کے ساتھ سٹیج شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے فلسطین کے بارے میں بھی بات کی ہے، انہوں نے کشمیر کے بارے میں بھی بات کی ہے، انہوں نے پاکستان میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہے۔ جہاں کہیں ظلم ہو، استبداد ہو، وہ ضرور بات کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ڈائلاگ کے ذریعے، دلیل کے ذریعے غیر مسلم ممالک کی ایک بہت بڑی تعداد کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام، قرآن فہمی کو آسان کرنے والا بہت بڑا نام، جو بیسیکلی پاکستان سے ہی اٹھا لیکن پھر امریکہ میں وہ گئے، استاد نعمان علی خان، وہ اپنے انسٹیٹیوٹ بینہ کے ذریعے قرآن فہمی کو نہ صرف آسان کر رہے ہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی پاکستان میں انہوں نے آخری معجزہ کے نام سے قرآن کے حرف بحرف صحیح ہونے کے معجزے کے حوالے سے کافی کام کیا، اس پہ ان کی پوری سیریز ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں، جو کہ پوری دنیا میں لوگوں کو سمجھائیں بھی اور بتائیں بھی کہ اصل میں اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ آپ خالی مسلمان کو دیکھ کے اسلام کا نتیجہ نہ نکالیں کہ اسلام کیسا ہوگا، اسلام کی اپنی اسٹڈی بھی کریں، کیونکہ پوری دنیا میں انسان اچھے ہیں، برے ہوتے ہیں، لوگ دہشت گرد بھی ہوتے ہیں، پرامن بھی ہوتے ہیں، کسی مذہب سے نہیں ہوتے، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم سے ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی ایک کو ٹرم کر دینا کہ یہ دہشت گرد قوم ہے یا دہشت گرد مذہب ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں سے تو کوئی خاص امید تو نہیں ہے، بٹ ریسنٹلی دو طاقتور آوازیں مسلم دنیا سے اٹھیں، جن میں سے ایک ترکی کے اردوان اور پاکستان کے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب اور پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے 15 مارچ اب ہر دن ہر سال 15 مارچ اسلاموفوبیا کے ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، منایا جائے گا۔ اس سے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہمارے پاکستانیوں کو خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ناموس رسالت پہ مرنے والے لوگ ہیں، تو جس انسان نے ناموس رسالت پہ سب سے بڑا کام کر کے دکھایا پاکستان کی ہسٹری میں، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسلاموفوبیا کے ڈے کو مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے، یہ مان لیا گیا کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا فوبیا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح خان صاحب نے UNO کے اندر بھرپور طریقے سے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا، یہ بھی سمجھایا کہ ہمارے لیے ہمارے نبی، ہمارا مذہب، ہماری کتاب کیوں ہم اس پہ سینسٹیو ہیں، کیوں ہمارے لیے یہ انتہائی عزت اور احترام کا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہ اب تک اٹھنے والی مسلم دنیا کی سب سے اسٹرانگ آواز تھی، جس کو ساری مسلم دنیا نے ایکنالج بھی کیا۔ ان مغربی ممالک کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی آیات قرآن میں ہیں، جن میں سے کچھ آیات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سے اختلاف پائے جاتے۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو کتاب مبین ہے، یعنی مبین کا مطلب کہ یہ ہر چیز کھول کے بیان کر دیتی ہے. قرآن پڑھنے والے کو خود اس میں اپنا چہرہ نظر آ جاتا ہے. یہ قرآن ایک آئینے کی طرح ہے جس میں جو انسان جب پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو اپنی شکل دیکھتا ہے اس آئینے میں اور پہچان جاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، منافق ہے، کون ہے. قرآن میزان یعنی وزن میں بھی پورا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہے. اور مغربی اقوام کو یہ نہیں پتا کہ اگر قرآن کو نعوذ باللہ ساری دنیا کے قرآن جلا دیے جائیں تو پھر بھی قرآن حفاظ کرام کے ذریعے کروڑوں دلوں اور دماغوں کے اندر حرف بہ حرف محفوظ ہے. ہر حافظ قرآن کی جب قرآن بیان کرتا ہے تو وہ سیم قرآن ہوتا ہے، زیر زبر پیش کے ساتھ سیم قرآن ہوتا ہے. صرف لہجوں کا فرق ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو لہجے تو انگلش کے بھی ڈیفرنٹ ہیں، پنجابی کے بھی ڈیفرنٹ ہیں، اردو کے بھی ڈیفرنٹ ہیں. اور یہ قرآن کا سب سے ایک معجزات، بڑے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ قرآن حرف بہ حرف آج تک وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ریویل ہوا تھا، آج تک وہی ہے. اور سارے حفاظ پوری دنیا میں ایک ہی جیسا قرآن سناتے ہیں. اور قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ دلوں کو بدل دیتا ہے. آپ پڑھ کے تو دیکھیں، ترجمے میں تو اتریں، یہ دلوں کو بھی بدل دیتا ہے. اور دلوں کو بدلنا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. قرآن کا چیلنج ہے کہ اس میں ایک بھی نقص دکھا دو آپ، اور صدیوں سے یہ چیلنج کھلا پڑا ہے، کوئی بھی اس چیلنج پہ پورا نہیں اتر سکا. عربوں کو زبان کی فصاحت و بلاغت پہ عبور تھا، ان کو پتا تھا، اس وجہ سے وہ اس بات کو فوری طور پہ سمجھ جاتے ہیں. بٹ ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے. اس کے لیے پوری ویڈیوز ریکوائرڈ ہیں، 2-3 گھنٹے کے لیکچرز ریکوائرڈ ہیں. بٹ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ استاد نعمان علی خان کی آخری معجزہ سیریز کو دیکھیں. بہت سی چیزیں آپ کو وہاں پہ کلیئر ہو جائیں گی. آپ کسی بھی شخص کو کہیں کہ یار 2 منٹ کے لیے جا کے کریٹیو رائٹنگ تو کر کے لا دو، ایک پیج لکھ کے لے آؤ کریٹیو رائٹنگ کا. کئی دن لگ جائیں گے، اس کی مت ماری جائے گی، لیکن اس سے لکھا نہیں جائے گا. اور قرآن تو پھر بھرا پڑا ہے فصاحت و بلاغت سے، اور اس میں ایک بھی ایرر نہیں ہے. آپ اس میں کوئی ایک نقص بھی نکال دیں، اس کا چیلنج ہے. قرآن کو جلانے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے ڈر ہے، کیونکہ اس میں یہ پردلیل ہے، پر اثر ہے، اور اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ملتی تو پھر یہ قرآن کو جلانے کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں. اگر آپ ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ کسی مسلمان نے کبھی تورات یا انجیل کو، بائبل کو جلایا ہو، آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا. مسلمانوں کو تو ہدایت ہے کہ آپ نے ان کتاب کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، ان کو ماننا ہے تو آپ مسلمان ہوں گے قرآن کے ساتھ. لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ ان میں تحریفات ہو چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں. اس وجہ سے بس احتیاط آپ نے کرنی ہے. اپنے اینڈ جو ہے اسٹڈی قرآن کو ہی سب سے اوپر سمجھنا ہے. ادروائز ان کتب کو بھی ماننا ہے، ان کے پیغمبروں کو بھی ماننا ہے. ہم تو مسلمان تو وہ قوم ہے جو حضرت موسیٰ کو اتنی عزت و احترام دیتے ہیں، ان کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن میں، سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے. تو ہم ان کو بھی اتنی عزت و احترام دیتے ہیں جو بنی اسرائیل پہ اترے تھے، یعنی یہودیوں کے پیغمبر تھے. اسی طرح قرآن میں سب سے زیادہ جس عورت کا ذکر ہے وہ حضرت مریم ہے، جو کرسچنوں کی سب سے قابل احترام خواتین میں سے ہیں، یا قابل احترام ہستیوں میں سے ہیں. تو ہم کتنا کلوز ہیں ان لوگوں کے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اسلام میں قرآن نے تو یہاں تک ہدایت کی ہے کہ جنگوں میں جاؤ تو عورتوں، بچوں، بوڑھوں، عمارتوں کا بھی خیال رکھو، درختوں کو مت کاٹو، جو ہتھیار نہ اٹھائے اس سے جنگ نہ کرو، بیمار سے جنگ نہ کرو، نوکروں کا خیال رکھو. اسی طرح ہم قرآن میں جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر ہم ہدایت مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی. تو ہم تو خود اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں، تو ہم دوسروں کو یہ ہمیں بتانا چاہیے، غیر مسلموں کو، کہ ہم اپنے لیے اور سب کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، نہ کہ اپنا نظریات تھوپتے ہیں آپ کے اوپر. تو یہ جو خوف ہے کہ پتہ نہیں کوئی اربنائزیشن ہو جائے گی، کوئی سویڈن پہ یا ڈنمارک ان جگہوں پہ مسلم قبضہ ہو جائے گا، یہ ایک ایسی بات ہے جو فوبیا ہے. اگین یہ حقیقت نہیں ہے. باقی جس نظریے میں سچائی ہوگی وہ خود ہی اوپر آئے گا. اس کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ منافق ہیں. اللہ رب العالمین ہے، وہ ماضی، حال، جنت، دوزخ، سویڈن، پاکستان، امریکہ، عرب، ہر ایک کا رب ہے. تو ہم تو سب انسانوں کو اپنے ساتھ ہی سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، ایک فیملی سمجھتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ آئندہ یہ حرکات نہیں کی جائیں گی اور ہم مسلمان اس کا مؤثر جواب دیں گے، ایک انٹلیکچوئل جواب بھی دیں گے اور کوئی فورم خالی نہیں چھوڑیں گے. اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ایسی حرکتیں دوبارہ نہ ہوں.
شکریہ.